टीचर को अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, गूगल बाबा की हेल्प ले ले, बच्चा आज भी उसी नेचर पे पैदा हो रहा है। हमारे मुल्क के अंदर क्लासेस का बहुत डिफरेंस है, साथीजा बदले तो बच्चा बदल गया, हमने उनका शौक मार दिया। आपका चश्मा पहनूंगा तो सब कुछ धुंधला हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, PNY ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम हम और आप विद PNY के साथ में हूँ आपकी मेजबान सानिया इसहाक। नाज़रीन, तालीमी फुकदान बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बच्चों के अंदर डिसरिस्पेक्ट का आंसर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट लेवल चेंज होता जा रहा है, बच्चों को करियर काउंसलिंग की बहुत ज्यादा कमी है। ये तमाम के तमाम मसाइल का हल क्या है, इनके पीछे हकायक क्या है, इन तमाम की तमाम बातों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राना आदिल मुमताज साहब, जो कि CEO हैं एपिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के माहिर तालीम हैं। उनसे इन तमाम के तमाम सवालात के जवाब जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवी का, आपने हमें वक्त दिया, हम उसके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। अच्छा सर, लाहौर में आप एज ए तालिब इल्म की हैसियत से आए और अब माशाल्लाह आप एपिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के CEO हैं, ये सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, और बहुत सारे अप्स डाउन्स के साथ, जैसे लाइफ में अप्स डाउन होते हैं। और मैंने इस सफ़र के दौरान जो बात सबसे ज़्यादा लर्न की वो यही की कि आप अपने चैलेंजेस को, आप अपने फेलियर्स को और आप अपनी सक्सेस को रिस्पॉन्ड बैक कैसे करते हैं। तो वो कुछ प्लस माइनसेस रहे, फेलियर्स भी हुए, सक्सेस भी हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज अल्लाह पाक की ज़ात के करम से, रहमत से, जिस फील्ड से अपने करियर का आगाज़ किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी फील्ड में है। बहुत सारी फील्ड्स चेंज नहीं की, हाँ लाइफ के अंदर दो तीन गोल सेट किया, उसी पे चल रहा है, उसी पे अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत शानदार सफ़र रहा। एक बड़ा शहर है, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, फुल ऑफ कल्चर है, फुल ऑफ लाइफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शानदार रहा। एज अ माहिर तालीम, तालीमी इदारों में आजकल बहुत ज़्यादा अखलाकी इक़दार की नफ़ी की जा रही है, आपके मुताबिक क्या ये बात दुरुस्त है? अच्छा, अखलाकी इक़दार की नफ़ी नहीं की जा रही, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी तालीमी इदारा उसकी डायरेक्शन ये नहीं हो सकती कि वो इखलाक से गिरावट में जाए। अब होता क्या है कि एक चीज़ मुझे ठीक लग रही है लेकिन आपको ठीक नहीं लग रही, तो ये जो डिफरेंस है ये एक ग्लासेस का डिफरेंस है। अगर मैंने लेट्स सपोज 1.25 का चश्मा पहन रखा है और आपने वो 3.75 का चश्मा पहन रखा है, तो मैं जब आपका चश्मा पहनूंगा तो सब कुछ धुंधला हो जाएगा। कुछ इदारों को वो बातें, जो कुछ इदारों को इखलाकी इक़दार के अंदर गिरावट महसूस हो रही है, कुछ इदारों को वो महसूस ही नहीं हो रही। कुछ इदारों को वो ठीक लग रहा है और कुछ इदारों को वो ठीक नहीं लग रहा। तो ये डिपेंडेंट है कि आपके किस किस्म के क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली और इंतहाई अफसोस के साथ हमारे मुल्क के अंदर क्लासेस का बहुत डिफरेंस है। वो क्लासेस का डिफरेंस जो है, जब आप उस क्लास में बैठते हैं तो आपको लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब आप अपनी क्लास में वापस आते हैं और अपने इदारे कुछ विजन के मुताबिक चीज़ों को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि इखलाकी इक़दार की गिरावट का वो इदारे खुद कह रहे हैं, बट उनका जो चश्मा है, उसका जो नंबर है, वो उसके मुताबिक चीज़ों को देख रहे हैं। और मतलब एज इंस्टीट्यूट कोई भी ये नहीं कह सकता, बट जो क्लासेस का फ़र्क है उसकी बुनियाद पे बिल्कुल हमें नज़र आता है। जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर जो एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए और जो एक्टिविटीज़ काबिल कबूल नहीं है, वो एक्टिविटीज़ अनफॉर्चुनेटली हो रही हैं, जिसको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे कंडेम भी किया जाता है। और वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल करते भी रहना चाहिए, क्योंकि हम जब तक किसी बुनियाद पर तालीमी निज़ाम को लेकर नहीं चलेंगे तो वो तालीम हमें कभी भी बेहतरी की तरफ ले जाने में कामयाब नहीं होगी। आपने ऐनक वाली एग्जाम्पल जो है वो बहुत बेहतरीन दी। अच्छा, हर साल 3 किस्म के स्टूडेंट जो हैं वो पास आउट होते हैं, प्राइवेट, सरकारी और हमारे मदारस के बच्चे। इसका मुआशरे पे क्या फर्क होता है? देखिए, मुआशरे पे इफ़ेक्ट जो है वो मैं नहीं समझता कि उस एंगल पे आ रहा होता है। हाँ, एज जनरल कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब आज से अगर हम 10-12 साल पहले जाएं तो हमारे मुल्क के अंदर, या 15-20 साल पहले जाते हैं तो हमारे मुल्क के अंदर सरकारी इदारों के अंदर 4th, 5वीं जमात, 6ठी जमात से ABC पढ़ाना शुरू की जाती थी, और ठीक 4-5 साल के बाद उनको कहा जाता था कि आप सारे का सारा सिलेबस जो है वो इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दें। तो वो गैप बहुत ज़्यादा था। अब सरकारी इदारे भी कुछ पिछले सालों के अंदर अपग्रेड होना शुरू हुए, अपलिफ्ट होना शुरू हुए, जिस तरह से होने चाहिए। हाँ, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमें अपने करिकुलम को
نہ صرف آج ریوائز کر کے اس کو اپنے ملک کے مطابق بنانا پڑے گا. آج ہمارے پاس ہمارے اپنے سلیبس کے اندر ہماری اپنی ایگزامپلس, نہ صرف ایز مسلم ایگزامپلس بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اپنے ملک کے ہیروز ہیں, اور وہ لیونگ ہیروز بھی ہونا ضروری ہے, لیونگ لیجنڈز ہونا بھی ضروری ہے. اگر آج ہم محمد بن قاسم کی ایگزامپل دیتے ہیں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن سارے بچے جو ہیں وہ اس کو اس طرح سے ڈائجسٹ نہیں کر پاتے. وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں کس سن کی بات کر رہے ہیں نا, آج کی بات کریں کہ آج کے دن میں دیکھنا پڑے گا محمد بن قاسم کون ہے, آج کے دن میں دیکھنا پڑے گا کہ ایک انصاف کرنے والا بادشاہ کون ہے, آج کے دن میں ایز بزنس کون کامیاب ہے, ایز ریسرچر کون کامیاب ہے. ہمارے ملک کی اپنی ایگزامپلس کیا ہیں. بچوں کے پاس آج آتے جاتے ہمارے پاس ایک آدھ ایگزامپل کے بعد ہمارے پاس جو ڈیولپ نیشنز ہیں ان کی ایگزامپلز آ جاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو 3 ایریاز جن کی آپ نے ابھی بات کی ہے, اس میں جہاں تک تو بات ہے پبلک اور پرائیویٹ کی, تو پبلک پرائیویٹ کے اندر تو آلموسٹ ٹیسٹنگ سسٹم سیم ہے, ماں سوائے او لیول اور اے لیول کے جو ہم ایک ایکسٹریم کی بات کرتے ہیں جو انٹرنیشنلی ہے. اس کے علاوہ جو بچے میٹرک کرتے ہیں وہ بھلے گورنمنٹ سیکٹر سے کر رہے ہوں بھلے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے کر رہے ہوں, ان کا ٹیسٹنگ سسٹم سیم ہے, ان کا آلموسٹ جو کریکولم کالج لیول پہ سیم ہے, اسکول لیول پہ فرق ہے. اسکول لیول پہ ان کو ایز ہول پاکستان کریکولم ڈیولپمنٹ دیکھ تو رہا ہوتا ہے, بٹ اس کے اندر ان کے پاس کافی گنجائش ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کالجز, تو اس کے اندر اویلیبلٹی ہوتی ہے. تیسرا جو آپ نے اینگل بات کی مدارس کی, تو ضرورت یہ ہے کہ مدارس کے اندر اگر ایک بچے کو پڑھایا جا رہا ہے تو پوری دنیا میں ایجوکیشن کی تعلیم دی جاتی ہے. مدارس میں جو بچے جا رہے ہیں وہ ایجوکیشن کی تعلیم لینے جا رہے ہیں. ان ایجوکیشن کی تعلیم لینے والے بچوں کو ہمیں اپنے جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر وہ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں, اس کے لیے ہمیں بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. ہوتا یہ ہے کہ مدارس سے جو بچے ایک دم سے آتے ہیں وہ ایک دم سے ان کو یہ فیل آتی ہے کہ وہ بالکل ایک نئی ہی دنیا میں آ گئے ہیں. وہاں پہ آئی ٹی کی ایجوکیشن کو اندر ہمیں لے کر چلنا پڑے گا, وہاں پہ ہمیں لینگویج پہ کام کرنا پڑے گا, وہاں پہ ہمیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کے اندر ان کو لے کے آنا پڑے گا. وہ نہیں رہا نا مسئلہ یہ ہے, لیکن ہو تو بہت کچھ نہیں رہا. اگر آپ یہ بات کریں تو صرف مدارس نہیں بلکہ ایز ہول بہت کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کچھ ہونے کا انتظار کریں, ہم اپنے حصے کا کام جو ہے وہ کرنا انتہائی ضروری ہے. ساتھ ساتھ اردو میڈیم کے بچوں کے اندر بھی ایک نا وہ ایک شخصی بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ بھائی ہمیں انگلش نہیں آتی, ہم کسی آفس میں جاب نہیں کر سکتے, ہم کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتے, جبکہ انگلش لینگویج جو ہے وہ بہت عام ہو گئی ہے. اس کو کس طرح کور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہاں, آپ اگر یہ کہنا کہ ہمارے ملک کے اندر انگلش لینگویج آنے والے سالوں میں ہمارے ملک کی سب سے زیادہ بولنے والی زبان بن جائے گی, اردو سے آگے نکل جائے گی, یا ہماری کوئی لوکل لینگویج سے آگے نکل جائے گی, ایسا مجھے بہت مستقبل قریب میں تو نظر نہیں آ رہا. نمبر 1. نمبر 2, ہوتا کیا ہے, ایک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کے لینگویج بیریئر کی وجہ سے اس کی جو کریٹیوٹی ہے, اس کے جو اندر ایک اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے, وہ بیچارہ اس لینگویج بیریئر کی وجہ سے ٹرانسفارم کرنے میں ہی ناکام ہو جاتا. آپ جرمنی کی اگزامپل لے لیں, آپ چائنا کی اگزامپل لے لیں, آپ ایون انڈیا کی اگزامپل لے لیں. انڈیا آج چندی گڑھ کے اندر ایون پنجابی کے اندر وہ ایسی ایسی ڈگریز کروا رہے ہیں جو آج ہم نہیں سوچ سکتے. آپ فرینچ کی اگزامپل لے لیں, آپ بے بہا ایسی اگزامپلز موجود ہیں یورپین کنٹریز جنہوں نے اپنی لینگویج کے اندر ڈیولپمنٹ کی ہے. حالانکہ جرمن کے لیے, فرینچ کے لیے تو بڑا آسان تھا کہ وہ پوری کی پوری قوم کو ٹرانسفارم کرتے انگلش کے اوپر. یورپین ہے, قریب انگلستان موجود ہے, ہمارے سے تو انگلستان ہے بھی بڑا دور, لیکن ہم نے انگلستان کا جو پیروکار ہونا ہے وہ ہم چھوڑنے میں کامیاب نہ ہو پائے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی لینگویج پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اب دنیا جہان کے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں جو بڑے منٹس کے اندر وہ ان لینگویجز کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیسے پاسبل کیسے ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک مطابق؟ مطلب سب سے پہلے ہمیں سرکاری دفاتر سے اس کو ایڈ کرنا چاہیے. جب یہ گورنمنٹ نئی آئی تھی تو انہوں نے بڑا شو ڈالا کہ جی اردو جو ہے اس کے اندر ہی بات ہوگی اور اس اردو پہ ہی سارے معاملات ہوں گے. آج سب سے زیادہ لوگوں کو جو جا کے فیس کرنا پڑتا ہے وہ کورٹ کو جا کے فیس کرنا پڑتا ہے, اور کورٹ ہی جو ہے وہ انگلش کے اندر فیصلہ لکھ رہی ہوتی ہے, اور آپ کی ایک بہت بڑا پرسنٹیج جو ہے وہ انگلش بولنا تو درکنار, وہ پڑھنے اور اس کو سمجھنے سے ہی بیچارے قاصر ہیں. ایسے تو اردو نہیں بول سکتے, پڑھ نہیں سکتے. تو یہ آپ اگر کہیں کہ ہاں آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ انٹرنیشنلی کتنے لوگوں کی ڈیلنگ ہے.
چائنا نے آج تک وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ترجمے کے لیے لوگ بٹھاتے ہیں، چائنا کے پیچھے تو نہیں رہ گیا. ہاں آج ان کو ضرورت ضرور محسوس ہو رہی ہے، ایز لینگویج وہ ضرور پڑھا رہے ہیں کہ آپ کو اتنی ضرور آ جائے کہ آپ انٹرنیشنلی لوگوں کے ساتھ ڈیل کر سکیں. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ انگلش میں ہی سوچنے کے قابل ہو جائیں. خیالات کی بھی زبان ہوتی ہے اور خیالات جو ہے جب اردو میں آ رہے ہوتے ہیں تو اس کو انگلش میں ٹرانسفارم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس پہ تھوڑا پیرلل چلنا پڑے گا کہ اتنی کی لینگویج ضرور سکھا دیں کہ آپ کو لیٹر پڑھ سکیں، آپ ای میل انگلش میں اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، آپ کنورسیٹ کر سکتے ہیں جتنا کہ آپ سمجھانا چاہتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکیں بہترین انداز اچھے طریقے سے. لیکن آپ یہ کہیں کہ جی اس کو آنی بہت زیادہ چاہیے اور اس کا مسئلہ ہی بیچارے کا، ہم نے تو سارا کچھ انگلش میں پڑھانا شروع کر دیا نا. تو یہ ایک چیلنج ہے اس وقت. اس کے دو ہی حل ہیں، ایک کہ ہم فوکس کریں اور ہم اپنے بچوں کو اردو کی طرف لے کر آئیں، اور دوسرا ایز لینگویج ضرور پڑھائیں کہ ان کو نہ ہو ضرور. اچھا یہ رٹا سسٹم، رٹا کلچر کب ختم ہوگا؟ جب ٹیسٹنگ سسٹم چینج ہوگا. ٹیسٹنگ سسٹم کب چینج ہوگا؟ ٹیسٹنگ سسٹم چینج ہونے کے لیے میں تو دیکھیں آلویز پر امید رہتا ہوں ہمیشہ، اور امپروومنٹ کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. تو جہاں تک تو ٹیسٹنگ سسٹم کے چینج ہونے کی بات ہے، پچھلے سالوں کے کمپیریزن میں اگر جاتے ہیں تو تھوڑا امپروومنٹ آیا. جب ہم پڑھتے تھے تو ہم لمبے لمبے جواب لکھتے تھے اور بڑا ہمیں لمبا چوڑا جو ہے وہ بھرنا پڑتی تھی. اب تھوڑا بچے کو کا دماغ استعمال ہونے کی طرف چیزیں آنی شروع ہوئی ہیں، کیونکہ آپ کو آبجیکٹو ٹائپ میں یس نو کرنا پڑتا ہے یا بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ایک سلیکشن کرنا پڑتا ہے. جتنا کلیئرٹی کے ساتھ سلیکشن کرنا پڑ رہا ہوتا ہے اتنا بیک اینڈ پہ ورکنگ ہوگی تو اس کو سلیکٹ کرنا آسان ہوگا. تو امپروومنٹ تو آ رہی ہے، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم اپنے ٹیسٹنگ سسٹم کو امپروو کریں، ہم اپنے کریکولمس کو امپروو کریں. اور ٹیسٹنگ سسٹم جب امپروو ہوگا، آپ کا ایگزامینیشن سسٹم جب امپروو ہوگا، تو لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا شروع ہوگا کہ کریمنگ سے کچھ نہیں بنے گا، رٹے سے کچھ نہیں بنے گا، جب تک ہمیں یہ لاجیکلی بات سمجھ میں نہیں آ جاتی اور میں اس قابل نہیں ہو جاتا کہ میں اس ایک پوائنٹ پہ میں 1-1.5 صفحہ لکھ سکوں. وہ آپ تبھی لکھ سکتے ہیں جب آپ اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. تو رٹا سسٹم اس وقت ہمارا ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے، کیونکہ جب تک آپ کا تھاٹ پروسیس انوالو نہیں ہو رہا، تھنکنگ پروسیس انوالو نہیں ہو رہا، تب تک آپ اس پہ کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے. بالکل اسی بات. تو یہ پرابلم ہے. کسی اسکول میں، کسی کالج میں، یونیورسٹی میں بچوں کا ایڈمیشن کروانے کے لیے والدین کو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، کن خصوصیات کو دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں پہلے نمبر پہ تو والدین آج کل بہت پریشان ہیں، آج کل کیا بہت پہلے سے بہت پریشان ہیں، ان کو ڈائریکشن پتہ نہیں ہوتی کہ انہوں نے کرنا کیا. سب سے پہلے تو آپ کو اپنے بچے کا رجحان دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کو کس فیلڈ میں یہ سکسیسفلی چل سکتا ہے. ادھر سے ہی کام خراب ہونا شروع ہوتا ہے، ہم بچے پہ اپنے فیصلے تھوپنے شروع کرتے ہیں. تو پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس بچے کے ساتھ آپ بات چیت کر کے کنسنسس کے ساتھ کہ اس کو کہاں کس فیلڈ میں بھیجنا چاہیے، اس کو FSC میڈیکل کروانا چاہیے یا انجینئرنگ کی فیلڈ میں لے کے جانا ہے یا بینکنگ کی یا بزنس کی جو بھی فیلڈ ہے. وہ ایک تو گھر سے نکلنے سے پہلے وہ بڑا ضروری ہے، آپ کا اپنا ہوم ورک جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. دوسرا جو بہت اہم بات ہے میری ذاتی رائے کے مطابق مجھے یہ لگتا ہے کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ بچوں کی زندگیوں میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کہ آپ کس قسم کے کلاس رومز میں بیٹھ رہے ہیں، آپ کے کوریڈورز کیسے ہیں، اور کالج کا انوائرمنٹ کیسا ہے. کیا کالج کا انوائرمنٹ جو ہے وہ سپورٹیو ہے ٹو دیئر اسٹڈیز. اچھا تیسرے نمبر پہ جو بڑی ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے کو اس پورے سیشن کے دوران کو کریکولر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کتنی ملیں گی. یہ والدین کے لیے بھی بڑا اہم پیغام ہے. والدین کو آج کیونکہ ٹیسٹنگ سسٹم کا گیپ ہے تو اس وجہ سے ہر بندے کو لگتا ہے کہ نمبر اچھے آئیں گے تو زندگی جو ہے وہ آگے اچھی گزرے گی، تو میڈیکل میں داخلہ ہوگا، تو سارا کچھ ہوگا، تو انجینئر بنے گی یا بزنس مین ہوگا. اب اس سب سے بننے سے پہلے پتہ کیا، ایک خوش رہنے والا انسان بنانا بڑا ضروری ہے بلا شبہ. اگر وہ خوش ہی نہیں ہے تو ڈاکٹر بن کے بھی وہ بیچارہ جو ہے نا وہ لوگوں میں اداسیاں اور لوگوں میں پریشانیاں بانٹے گا. تو تیسرے نمبر پہ جو بڑی چیز امپورٹنٹ ہے وہ کہ وہاں پہ کلب، سوسائٹیز اور اس کے کو کریکولر ایکٹیویٹیز
کیسی چل رہی ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ بڑا اہم ہے کہ وہاں پہ جو کالج کے اندر بچے کا جو ایگزامینیشن سسٹم چلے گا وہ کیسے چل رہا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ پڑھانے والے اساتذہ کیسے ہیں. بھلے ایک دو ٹیچر سے ضرور مل لیا جائے, ایون پرنسپل سے ملنے سے اندازہ ہو جاتا ہے بڑے شارٹ ٹائم کے اندر کہ اس کالج کا انوائرمنٹ کیسا ہے. کیونکہ انسان وہ اکثر ہم پڑھتے ہیں نا کہ جو انسان سوچتا ہے وہی انسان بولتا ہے. تو وہ جو بول رہا ہوتا ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے بیک اینڈ پہ کتنی اس کی ورکنگ جو ہے وہ موجود ہے. تو اس کا ٹیسٹنگ سسٹم کیسا چلے گا, اس کے ایک دو ٹیچرز کے ساتھ ضرور ملنا چاہیے, اور جانے سے پہلے ضرور کوشش کریں کہ اس کے سراؤنڈنگ سے اس کا تھوڑا فیڈ بیک لے کر جائیں. جو بچے وہاں آلریڈی پڑھتے رہے ہیں ان کو کیا چیلنجز آتے ہیں, وہاں کے ٹیچرز کیسے ہیں. تو یہ چند ایک چیزیں اگر جانے سے پہلے دیکھ لی جائیں اور کچھ چیزیں جا کے وہاں ایویلویٹ کی جائیں تو ہم ایک اچھے ادارے کا انتخاب کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. بچوں کے اندر ایک بہت زیادہ کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ بھائی میرا ٹیچر کیسا ہوگا, میرے دوست کیسے ہوں گے. یہ بات تو چھوڑ دیں, بات سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے اندر ٹیچر کی عزت ختم ہو گئی. اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ہماری اپنی خامیاں ہیں کیا؟ یہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پہلے تو ٹیچرز ہوتے تھے مینٹور ہوتے تھے اور بہت عزت بخشی جاتی تھی, رستے چھوڑ دیے جاتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے ہماری گلی میں ہمارے پرنسپل گزرا کرتے تھے تو ہم مؤدب ہو کے کھڑے ہو جاتے تھے, انہوں نے سلام لینا اور ہم نے گزر جانا. لیکن آج ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس میں تین ہی لوگ ذمہ دار ہیں. اس میں والدین بھی ذمہ دار ہیں, اس میں بچے بھی ذمہ دار ہیں, اور اساتذہ خود بھی ذمہ دار ہیں. اس میں سب سے اہم کردار جو پہلے نمبر پہ ادا کرنے کی ضرورت ہے وہ اساتذہ کرام کو ہے, اور اس کے پیرلل جو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے وہ والدین کو ضرورت ہے. جب والدین پھپھی کی غیر موجودگی میں, پھپھی کا مذاق اڑانے میں, بچوں کی پریزنس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, چاچا ماما تایا کے والے سے بات کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمسائے کو برا بھلا کہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, تو پھر آپ جب کسی بھی انسان کے حوالے سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو بچہ گھر سے ہی سیکھ کے نکلتا, بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نکلتا. تو وہیں سے ضرورت ہے. اب والدین تھوڑا بدلے, اساتذہ بدلے تو بچہ بدل گیا. لوگ اکثر جا کے بیٹھتے ہیں تو بچہ آج کا بڑا بدل گیا. بچہ نہیں بدلا, بچہ آج بھی اسی نیچر پہ پیدا ہو رہا ہے جس نیچر پہ آج سے 20-25 سال پہلے پیدا ہو رہا تھا. اساتذہ کرام کو ضرورت ہے اپنے آپ کو اور اپ گریڈ کرنے کی. آج بچہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں نا کہ بچہ جو ہے اس کی سپیڈ اس وقت 200 کی ہو گئی ہے اور ٹیچر 50 کی سپیڈ پہ چل رہا ہے, تو وہ کاپ اپ نہیں ہو پائے گا نا. اس ٹیچر کو اپنی سپیڈ کو بڑھانا پڑے گا. اس ٹیچر کو اپنے آپ کو آج کے مطابق کرنا. بچے کو آج پتا ہے کہ فزکس کے اندر ایلون ماسک کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, جو آج ناسا آؤٹ سورس کرتا ہے اس کو راکٹ بھیجنا اسپیس کے اندر. یہ بچے کو پتا ہے. اگر فزکس کے ٹیچر کو یہ بات نہیں پتا, یا اگر فزکس کا ٹیچر ڈیلی آ کے یہ نہیں بتا رہا, ہائرنگ جو کرتے ہیں پرنسپل جو کرتے ہیں ہائرنگ, ان کا بھی تو ایشو ہے نا. لیکن دیکھیں میری ایک بات سنیے, میں آپ کو بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ جن چیئرز پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان چیئرز کی ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے. آپ ایک گھر بڑا شاندار بناتے ہیں, لیکن اگر اس گھر کی مینٹیننس نہیں ہوگی, اس گھر کا خیال نہیں رکھا جائے گا, تو ایک وقت کے بعد وہ گھر جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا. سیم انسان بھی ایسے ہی ہوتا ہے. انسان آپ آج کی تاریخ میں مسٹر اے بہت اچھا, آج کی تاریخ کے مطابق وہ فل آف نالج ہے, اس کے پاس ہر چیز موجود ہے, لیکن اگر اس کی مینٹیننس نہیں ہوگی, اس کی اپنی اپ گریڈیشن نہیں ہوگی, تو وہ تو اس سے خود مینج کرنی ہے نا. ایون ادارے تو جیسے ہم خود ہیں, ہم سال میں ٹریننگ سیشنز دیتے ہیں, ہم ان کو کرائٹیریاز بتاتے ہیں پڑھانے کا, نئی جدت کے ساتھ پڑھانے کے کیا طریقہ کار ہے وہ سب بتاتے ہیں, لیکن اس کا اپنا بھی تو ایک بہت اہم کردار ہے نا. تو اگر وہ خود کو ہی اپ گریڈ نہیں کر رہا, مینٹین نہیں رکھ رہا, تو وہ کیا ہوگا, وہ سیدھا ہو جائے گا نا. تو آج کی تاریخ میں ایٹ دا ٹائم آف سلیکشن تو ہی از پرفیکٹ, ہی اور شی, لیکن آنے والے دنوں میں تو اس نے خود کو خود مینٹین رکھنا. کریئر کاؤنسلنگ کس طرح بچوں کی ہوئی ہے؟ دیکھیں کریئر کاؤنسلنگ کردار سے ہی ہو سکتی ہے. کریئر کاؤنسلنگ ان کے سامنے چلتی پھرتی اگزامپل سے ہی ہو سکتی ہے. ہاں ہم سب باتیں نا بول کے حل کرنا چاہتے ہیں, تو بول کے تو حل چیزیں 5-10% ہوتی ہیں, باقی 80-90% سمبولیکلی ایگزامپلری ہوتی ہیں. اس کی کمی ہے. آپ کہیں آپ بچوں کو بٹھا لیں 6 گھنٹے بٹھاتے رہیں, یہاں سے باہر نکلے گا انوائرمنٹ ہی چینج ہے. آپ نے 6 گھنٹے اس کی کاؤنسلنگ کی ہے,
جیسے ہی وہ باہر گیا تو اس کو لگا کہ یار وہ جو سب اندر باتیں ہو رہی تھی وہ تو دنیا کی فضول ترین باتیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہو گیا. تو انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا. وہ ایک بہت مشہور ایک ایسے ایگزامپل ہوئی ہے, اس نے کہا جی کہ یہ ٹریننگ زیادہ اہم ہے یا ماحول زیادہ اہم ہے, تو ثابت یہ ہوا کہ جی ماحول بہت اہم ہے. وہ بادشاہ نے مقابلہ کرا دیا, ایک وزیر نے کہا جی مجھے آپ 14 دن کے لیے بلیاں دیں, میں ان کی ٹریننگ کرتا ہوں. دوسرے نے کہا جی کہ آپ بس مجھے اس دن موقع دیجیے گا جس دن یہ ٹریننگ کر کے لائے گا بلیوں کی. تو وہ 14 دن ٹریننگ ہوتی رہی. 14 دن کے بعد اس وزیر نے بادشاہ کے سامنے جو بھی ان بلیوں کو کہا انہوں نے ویسے ہی پرفارم کیا. بادشاہ نے کہا یار ویری گڈ, تم نے تو 14 دن میں کمال کر دیا. تو اب دوسرے وزیر سے پوچھا کہ ہاں جی اب آپ کی باری ہے. اس نے کہا جی یہ بلیاں تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیجیے, 10 منٹ کے بعد اندر واپس بلائیے گا. تو 10 منٹ کے بعد بلیاں اندر آئی تو اس نے چوہے چھوڑ دیے. تو اب وہ جو ٹرینر تھا وہ کچھ کا کچھ کہہ رہا ہے, بٹ ماحول جو ہے وہ سارا بدل گیا. تو ماحول جو ہے انوائرمنٹ بڑا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. ہاں کریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. کریئر کاؤنسلنگ کیوں اچھا بچوں کو آج یہ بتانا چاہیے, اور یہ ایک دم سے بتانے سے نہیں ہوتا, یہ تھرو آؤٹ دا کریئر بتانا پڑتا. جب بچے پریکٹیکل لائف کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, ان کے جو آخری 2-4 سیمسٹرز ہیں, ان کے جو آخری 1-2 سال ہیں, اس کے اندر ان کو لنک کرنا پڑتا ہے. تعلیم جو ہے, تعلیم یاد کرنے کا نام نہیں ہے, تعلیم وہ رویہ دے دینے کا نام ہے کہ جس قسم کے بھی آپ انوائرمنٹ میں ہو آپ ضرور پرفارم کریں. یہ تعلیم ہے. تعلیم جو ہے آج جن بچوں کو آپ BBA میں پڑھا رہے ہیں, آج جو کریئر کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, وہ آپ کو لگتا ہے 4 سال کے بعد وہ کریئر کاؤنسلنگ ٹھیک ہے, 2 سال کے بعد نہیں. آج آپ کو ان کا ایک ذہن بنانا پڑے گا. آج آپ کو ان کو وہ آپشنز کیسے سرچ کرتے ہیں, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میں ڈیلی بیسس پہ تو چیزیں چینج ہو رہی ہیں, اپگریڈ ہو رہی ہیں, تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اپگریڈ ہونا بالکل. اور کریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آپ کو کردار سے کرنی پڑے گی, دوسرے نمبر پہ اس کے ساتھ پیرلل بانڈنگ کے ساتھ کرنی پڑے گی. وہ پیرلل بانڈنگ جو ہے اور کنزیکٹو بانڈنگ جو ہے وہ والدین کی اور اساتذہ کرام کی اس بچے کے ساتھ ہوگی, اس کی کریئر کاؤنسلنگ ہوگی. ہم انتظار کرتے ہیں خرابی ہونے کا, اور وہ جو خرابی پچھلے 10 سال میں ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم کریئر کاؤنسلنگ کے ساتھ 10 منٹ میں ریزالو کرنے کی کوشش کریں. ایسا ہوتا نہیں ہے. ہاں ایسے ہی. بچوں کے اندر نا آج کل کے دور میں بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی ڈائمینشن کون سی ہے, ان کو انٹرسٹ لیول نہیں پتا. وہ کہتے ہیں یہ بھی انٹرسٹ ہے, یہ بھی انٹرسٹ ہے, وہ اپنا ڈیفائن نہیں کر پاتے کہ انہیں کرنا کیا ہے, ان کے لیے کیا ضروری ہے, کیا پیغام ہے, وہ کس طرح کریں. دیکھیں انٹرسٹ کس طرح ڈیولپ کیا جائے. آپ نے جو بچوں کی بات کی ہے تو ایجوکیشن کے اندر تو بچے کی ایج جو ہے وہ 3-4 سال سے شروع ہوتی ہے اور 40-50-60 سال تک جاتی ہے. جو PhD والے ہیں PhD والے بھی آپ سمجھے بچے ہی ہیں, تو ہر ایک کے لیے تھوڑا مختلف ہے, بٹ ایز جنرلائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلی بات جو اہم ترین ہے ڈائمینشن سرچ آؤٹ ہونے کے اندر. UK میں کچھ سکولز ہیں ایسے جو بچے کو دیکھتے ہیں, کسی کمرے میں اکیلا چھوڑتے ہیں اور اس کو مختلف ٹوائز دیتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا انٹرسٹ کیا ہے, اور پھر اس کی چیزوں کو اس کے انٹرسٹ کے مطابق پلان کرنا شروع کرتے ہیں. مطلب میرے ایک دوست ہے, ان کا بیٹا جو ہے ان کے اسکول کو یہ لگا کہ اس کا کاروں کی طرف انٹرسٹ ہے, تو انہوں نے ایون اس کے لیے جو کلاس کے اندر جو چیئر بھی ڈیولپ کروائی وہ ایک کار کی طرح ڈیولپ کرائی, اور اس کے بیگ بھی انہوں نے والدین کو سجیسٹ کیا, تو اسی انوائرمنٹ کے اندر وہ رہنا شروع ہوتا ہے. اور جب کبھی وہ پاکستان آتا ہے یا میری اس سے ملاقات ہوتی ہے وہاں پہ, تو وہ بچہ وہ سب ان گاڑیوں کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے جو شاید ہمارے ملک کے اندر جو شو روم پہ کام کرنے والے بیچنے والے لوگ ہیں ان کو بھی وہ باتیں شاید اتنی نہیں پتا ہوتی. تو ڈائمینشنز ڈھونڈنے کے لیے ایٹ ونس نہیں ڈھونڈ سکتے, جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ ایک مسلسل چلنے والا پروسیس ہے. اور آپ کا انٹرمیڈیٹ کے اندر اور انٹرسٹ ہوتا ہے, گریجویشن تک پہنچتے ہوئے اور ہو جاتا ہے, ماسٹرز تک پہنچتے ہوئے اور ہو جاتا ہے, سم ٹائم آپ ایک جاب یا ایک بزنس بھی شروع کر لیتے ہیں تو 2-4 سال کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے. تو ہمیں ایسا نظام گھر میں, اداروں میں اور ایز گورنمنٹ وضع کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اوپر والا کھانا ہے نا یہ چلنا شروع ہو. یہ ابھی چلنا نہیں شروع ہوا. یہ کب چلتا ہے؟ یہ تب چلتا ہے جب ہم بیٹھ کے اپنی فیملی میں اپنے بچوں کے ساتھ ادارے کے اندر ڈسکشن کرتے ہیں. ہاں اچھا ہوتی وہ سبجیکٹ سے ریلیونس ہے, لیکن وہ اس ریلیونس میں نہیں ہوتی کہ یہ ڈسکشن ہوگی تو نمبر ملے گا. وہ اس ریلیونس میں ہوتی ہے کہ یہ کھانا جو ہے یہ تھوڑا ورکنگ میں آئے. سیم لائک والدین ہے, وہ گھر میں بیٹھ کے ان کو, اچھا ہمارے گھروں میں آج جو بچوں کے ساتھ
تھوڑا ایک ڈسکشن کا انوائرمنٹ ہے، وہ اس کی آج بہت ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں جی کسی دور میں کیا تھا جی، فلاں دور میں تو والد بات بھی نہیں کرتا تھا، امی بات بھی نہیں کرتی. میں کہتا ہوں کہ چیزیں وقت کے ساتھ بدلی ہیں، تو جب وہ چیزیں وقت کے ساتھ بدلی ہیں تو اب آپ کو بچے کو اپنے ساتھ انوالو کرنا پڑے گا. تو جب آپ مسلسل انوالو رکھیں گے تو ڈائمینشن مل جائیں گی اور اس کو ڈائریکشنز بھی مل جائیں گی. ہاں شارٹ ٹرم اس کا کیا ہے، شارٹ ٹرم اس کا یہ ہے کہ آپ گوگل پہ جائیں، آپ سرچ کریں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، گوگل بابا کی ہیلپ لے لیں. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آتا جا رہا ہے، ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ میموری کا کام ہم سے وہ بہت اچھی کر لے گا. ہم آج آ کے ایون وہ فیلنگز تک اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ڈالنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. تو آج ضرورت ہے اس کو چلانے کی، کیونکہ یہ کمپیوٹر کو صرف ہرا سکتا ہے، کیونکہ یہی کمپیوٹر کو بنانے والا، یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بنانے والا. ہمارے اس حصے کو بنانے والی ذات جو ہے وہ سپر پاور ہے، اور وہ اللہ پاک کی پاور ہے. اس پاور سے کوئی چیز جیت نہیں سکتی. تو اگر اس کی کنیکٹیوٹی اللہ سے رہے گی اور یہ چلتا رہے گا تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی آگے جائے گا. لیکن اگر یہ کام نہیں کرے گا تو یہ کمپیوٹر سے بھی ہار جائے گا، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی ہار جائے گا. تو ڈائمینشنز بہت ہیں، ڈائریکشنز بہت ہیں. بچوں کا شوق زندہ رکھیں. اس وقت جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے ہمارے بچوں کا، ہم نے ان کا شوق مار دیا. اور شوق مارنے کا مطلب یہ اندر کا انسان مار دیا. اب وہ چلتے پھرتے ایک روبوٹ کی طرح تو پرفارم کر رہا ہوتا ہے. مطلب کتنے والدین ہیں آج جو اپنے بچوں کا کرکٹ میچ دیکھنے جاتے ہیں اسٹیڈیم میں، کتنے والدین ہیں جو اپنے بیٹیوں کے لیے بیٹوں کے لیے ڈیبیٹس دیکھنے جاتے ہیں، ان کی سپورٹس دیکھنے جاتے ہیں، ان کی سنگنگ دیکھنے جاتے ہیں. ہاں آج آ کے پوچھتے ہیں یونیورسٹی گئے تھے، کالج گئے تھے، کتنے نمبر آئے ہیں، بس کہانی ختم. ایسے نہیں ہوگا. آپ اس کا شوق زندہ رکھیں گے اور جو آپ اس سے خواہش کر رہے ہیں وہ ریسیپروکلی وہ پورے کر کے دے گا آپ کو. سر ایپکس گروپ آف کالجز جو ہے اس کے ماشاءاللہ سے آپ سی ای او ہیں، اس کا ویژن کیا ہے؟ یہ جتنی باتیں کی اس کا ویژن ہے سارا ویژن. کیونکہ میں نے آپ سے جو کہا کہ انسان جو سوچتا ہے وہ بولتا ہے، جو وہ بولتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ جو کرتا ہے وہ اس کی عادت بنتی ہے، اور جو اس کی عادت ہوتی ہے وہی اس کی منزل ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ عادتیں بتاتی ہیں کہ یہ اس کی منزل کیا ہوگی. جیسے کہتے ہیں دوست بتاتے ہیں کہ اس کی یہ آگے چل کے کرے گا کیا. ایپکس گروپ آف کالجز کا جو ویژن ہے وہ بڑا سمپل اور کلیئر کٹ ہے. ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا. آپ دنیا کا بیسٹ بیج لے آئیے، لیکن اگر اس کا انوائرمنٹ نہیں ہے نا تو وہ بیج گرو نہیں کرے گا. تو اللہ پاک نے اس دنیا میں ہر انسان کو صلاحیتیں دے کے بھیجا، کوئی بیکار نہیں. اس کے اندر کسی کے اندر کرکٹر بننے کی اچھی صلاحیت ہے، کسی میں ڈاکٹر، انجینئر، ٹاپ کرنے کی، گاڑیاں بنانے کی، ریسرچ کرنے کی، سنگر بننے کی، رائٹر بننے کی، شاعر بننے کی، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ صلاحیت ہے. ایپکس گروپ آف کالجز کا کام ہے وہ جو بچہ جب ہمارے پاس آئے ہم وہ پلیٹ فارم اور وہ انوائرمنٹ اس کو پرووائڈ کریں کہ اس کا شوق ٹریگر ہو، اس کی صلاحیت ٹریگر ہو. اس کو ہم صرف ٹریگر کر سکتے. ہمارا کام ہے ہلکا سا شعلہ دکھانا. اب ڈیپینڈنٹ ہے کہ بارود کتنا ہے تو وہ کتنا بلاسٹ کرے گا. اگر اس کے اندر بارود زیادہ ہے تو وہ زیادہ بلاسٹ کرے گا، اگر بالکل نہیں ہے تو شادی بیاہ میں بعض دفعہ پرانے بم چلتے تو وہ چلے بغیر ہی ٹھس ہو جاتے اور بعض جو تھے وہ بہت زیادہ آواز پیدا کرتے تھے. تو ایپکس گروپ آف کالجز کا کام ہے وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا اپنے بچوں کو، اپنے ٹیچرز کو، جس کے اندر وہ ایپکس پرفارمنس جو اللہ رب العزت کی ذات ہم سے چاہتی ہے وہ اس ایپکس پرفارمنس کو کرنے میں کامیاب ہوں، اور وہ اس کو کنزیکٹیولی اس طرح سے پرفارم کریں کہ وہ ایکسلنس اپنی لائف میں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. بچے کا شوق زندہ رکھنا جو ہے وہ میرا اور میرے ادارے کا خواب ہے کہ بچوں کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بہت سارے نمبروں کے چکر میں، بہت سارے ٹاپ کروانے کے چکر میں ہم ان کو دھندلا نہ کریں. پینڈیمک کی وجہ سے تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ پیچھے رہ گئی، ادارے بند ہو گئے، بچوں کا انٹرسٹ چینج ہو گیا. تو اس تعلیمی کیریئر کو، تعلیمی نظام کو کور کرنے میں ہم کس طرح کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں اس میں دوسری لہر آ گئی کورونا کی دوبارہ سے. دیکھیں اس وقت جو پینڈیمک کی صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر اداروں کو بھی بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک اچھے طریقے سے اپنے لیکچرز اور اپنے معاملات ڈیولپ کریں تاکہ بچے کو گھر بیٹھ کے، کیونکہ ون آن ون لرننگ کو ایک دم سے چھوڑ کے اسکرین کے پیچھے سے پڑھانا اور اسکرین کے آگے سے سمجھنا یہ تھوڑا مشکل ہے. سمجھانے والے کے لیے بھی مشکل ہے
اور سمجھنے والے کے لیے بھی مشکل ہے. لیکن یہ ایک اللہ کا امر ہے, ہم اس سے ایک دم سے نکل نہیں سکتے. اس کے لیے والدین کو گھر پہ بچوں کو ایک اچھا سپورٹ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے, ان کی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے. اساتذہ کرام کو آؤٹ آف دی باکس جا کے اپنی رسپانسبلٹیز سے آگے جا کے ان بچوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گیپ ہے اس کو ہم انشاءاللہ کاپ اپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ دیکھیں کہ لرننگ کتنی بڑی ہے. شاید آج ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو آن لائن جانے میں شاید 10-20 سال اور لگ جاتے ہیں, لیکن یہ کووڈ کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کہتے ہیں جب چیلنجز آتے ہیں تو ساتھ اپرچونٹیز بھی آتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ آج ہمیں بہت سے ایسے علاقوں میں جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں تھا وہاں پہ انٹرنیٹ دے دیا گیا. ٹھیک بات ہے, مطلب آج ہمیں پتہ چل گیا کہ آج یہاں سے بیٹھ کے ہارورڈ یونیورسٹی کا کوئی شارٹ کورس کرنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. بہت بڑا کام ہے. تو یہ ہاں بس ایک کلک سے ہم کر سکتے ہیں. اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں ہمیں ایز ارلی اسٹیج اپنے ٹیسٹنگ سسٹم کو امپروو کرنا, کیونکہ ہمارا یہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے یہ ہمارے ٹیسٹنگ سسٹم سے ہمارے کریکولم سے میچ نہیں کرتا. تو یہ تھوڑا پرابلم ہے, بٹ کوشش کی جائے تو کیا نہیں ہوتا. اسی سسٹم کے اندر ہم, اسی انوائرمنٹ کے اندر ہم اچھا کر سکتے ہیں. کوئی ایک پیغام بچوں کے لیے, ویسے تو ساری باتیں ہی پیغام ہی تھیں, لیکن ایک کوئی ایسا پیغام جو مرکزی خیال کی صورت میں اور بچے اس سے فائدہ حاصل کریں, اس سے کوئی موٹیویشن ملے. پیغام میرا یہی ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک جو نعمتوں سے نوازا ہے, لوگ نعمتیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے سراؤنڈنگ پہ ہیں وہی صرف نعمتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ہیڈ ٹو ٹو اللہ پاک نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے. کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرنے کا جو واحد طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نعمت سے آپ لوگوں کا بھلا کر دیں, اس نعمت سے آپ لوگوں کی زندگیوں میں کچھ کنٹریبیوٹ کر جائیں. تو اللہ رب العزت کی ذات نے جو ہمیں نعمتیں سے نوازا ہے, سوچنے کی نعمت ہے, بولنے کی, دیکھنے کی, سننے کی, کام کرنے کی, ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کہ آپ خوشیاں, آپ بہتریاں اور کنٹریبیوشن کا باعث بنے, لوگوں کے لیے غم کا, دکھ کا, پریشانی کا باعث نہ بنے. اور باقی محنت, نیک نیتی وہ تو صحیح ہے ہی ہے, لیکن آپ لوگوں کی زندگیوں میں کچھ حصہ ڈال جائیں, اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں کوئی اور کنٹریبیوشن نہیں ہے. اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے, موٹیویشنل باتیں سننے کے لیے, اور وہ چیزیں جو آپ کی پرسنل لائف پہ ڈیپینڈ کری ہوتی ہیں, جن کا آپ کی زندگی میں بہت زیادہ خاصا حصہ ہوتا ہے, ان تمام کی تمام باتوں کے سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے. اسی کے ساتھ اللہ حافظ.